अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण। सुप्रीम कोर्ट में आज सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की अहम तरीन समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने के लिए सियासी इत्तेफाक राय क्यों पैदा नहीं किया जा रहा। बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, लेकिन न तो ये हुकूमत किसी तरह भी किसी मामले पर अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार है और न अब ये अपोजिशन इस पोजीशन में है कि हुकूमत का साथ देकर किसी मामले को आगे बढ़ाए। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन की जंग में अपोजिशन के कदम उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले बिलावल ने नवाज शरीफ से आर्मी चीफ का नाम लेने पर वजाहत तलब की, जिससे जंग के मैदान में मुश्तरका अपोजिशन का मोरल डाउन हुआ, जिसके बाद मौलाना का तख्ते लाड़काना पर खड़े होने से इनकार और पीपल्स पार्टी का सोलो फ्लाइट लेते हुए सेनेट इलेक्शन में जाने और हुकूमत पर असेंबलीज में वार करने के ऐलान ने अपोजिशन के कदमों पर लर्जा तारी कर दिया। और अब तमाम जमातों के नाजायज और सेलेक्टेड असेंबली में ही रहने और ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के साथ साथ सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले ने जैसे अपोजिशन को अपने खैमों तक ही महदूद कर दिया है। मौलाना जिस असेंबली को तोड़ने को जहाज से ताबीर दे रहे थे, अब कैसे अपने नुमाइंदों को उसी असेंबली में जाने के लिए टिकट देंगे। खैर, वो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब एक बात तो वाज़ेह है, न तो जनवरी के आखिर में इस्तीफे आ रहे हैं और न ही हुकूमत कहीं जा रही है, क्योंकि अपोजिशन को सेनेट में सीट्स चाहिए और अपने सेनेटर्स बनाने से पहले वो इस्तीफे तो दे ही नहीं सकते। अब सेनेट इलेक्शन फरवरी के आखिर में होने का इम्कान है, लिहाजा इस्तीफों की धमकी 2 माह के लिए छुट्टियों पर है। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी मरियम बोल चुकी हैं कि मौसम देखकर ऐलान करेंगे, यानी कम से कम सर्दियों तक तो इस असेंबली का रहना हलाल ही हो गया है। प्रोग्राम का आगाज करती हूँ, टॉपिक डिटेल्स आपको दिखाती हूँ। मच में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया, हजारा बरादरी का मैयतें रखकर मगरबी बाईपास पर दूसरे रोज भी धरना जारी है। वजीर आजम की हिदायत पर शेख रशीद मुज़ाकरात के लिए कोयटा रवाना हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों तालिब इल्म उसामा का कत्ल, सेनेट कमेटी बराए दाखिला ने 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। मकतूल की वालिदा कहती हैं, जिस माँ का बेटा ऐसे मारा गया सबको इंसाफ दिया जाए। और 2 नहीं, एक निज़ाम तालीम जो स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा वही मदारस में भी। पंजाब में क्लास 1 से 5 यकसा निज़ाम होगा। दस्ते इंसान में शकावत का आलम देती है, यही खामोशी यजीदियत को जन्म देती है। बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान खून जमा देने वाली सर्दी में नाहक बहे खून का मातम, मैयतें लिए बैठे जिंदा लोग जिनमें शायद अब जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं है, पथरीली जमीन पर बैठे पथराई हुई आंखों वाले लोग, बेटे की मैयत को टटोलते हुए बूढ़े हाथ, बाप के सरहाने बैठे नन्हे वजूद, सीना पीटती माँ, भाई का कफन सरकाकर बार बार भाई की मैयत का चेहरा देखने वाली बहनें। ये वो मंजर है नाज़रीन जो इसी जगह इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं मुतालिबात के साथ हर कुछ अरसे बाद बार 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 दोहराया जाता है। बलूचिस्तान की हजारा बरादरी एक बार फिर निशाने पर है। जरा तसव्वुर तो कीजिए, बड़ी बड़ी चट्टानें खोदने वाले, पत्थर को तोड़ने वाले मजबूत हाथ वालों को बांध कर बेबस कर दिया जाए और फिर मौत सामने हो। गोलियों की तड़तड़ाहट में दबी हुई चीखें, जिनके सीनों को छलनी किया कितनी बहनों का साहिबा होगा, उसी सीने पर कभी नाज से मासर रखती होगी तो कभी बाप उस सीने को थपथपाता होगा। कोई महीनों बाद जब घर जाता होगा तो उसी सीने पर बच्चों को सुलाता होगा। घर वालों को क्या पता था कि रोजगार के लिए जाने वाले को अलविदा कहते हुए कभी माँ ने ये नहीं सोचा होगा कि ये वजूद जिंदा जिस्म नहीं मैयत बनकर लौटेगा। क्या बेबसी है कि जब कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ जाए, मैयतें ज्यादा और दफनाने वाले कम हो जाएं, जब 6 बहनें इकलौते भाई की मैयत उठाने के लिए तैयार हों, मच में 10 हजारा कारकुनों के कत्ल के खिलाफ
کوئٹہ مغربی بائی پاس پر ہزارہ برادری کے لوگ دوسرے روز بھی دھرنا دے رہے ہیں. یہ صرف ناظرین 10 کانکن نہیں ہے, 10 افراد نہیں ہے, یہ 10 خاندان ہیں جن کی دنیا اجڑ گئی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید کوئٹہ روانہ ہو گئے. 2 روز کے بعد مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. خون جما دینے والی سردی میں خون سے پیارے رشتوں کے لیے میتیں اٹھائے انصاف مانگنے کے لیے یہ مناظر ہم نے صرف آج نہیں بارہا دیکھے ہیں. گزشتہ 15 سال سے یہ خونی سلسلہ جاری ہے. ہزاروں افراد دہشت گردوں کے ہاتھوں اسی طرح قتل ہوتے رہے ہیں. چند واقعات کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. تو سن 2013 میں 2 بڑے بم دھماکے, 400 سے زائد افراد مارے گئے. سخت سردی میں اس وقت بھی لواحقین میتیں اٹھائے بیٹھے رہے. 1 نومبر 2013 مچ میں اسی انداز میں 6 مزدوروں کو گاڑی سے اتار کر قتل کیا گیا. مئی 2018 9 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی. 19 جولائی 2017 مستونگ میں فائرنگ کر کے خاتون سمیت 4 افراد کو قتل کیا گیا. 14 اپریل 2019 ہزار گنجی سبزی منڈی میں دھماکے میں 20 سے زائد بے گناہوں کا خون بہایا گیا. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ہزارہ برادری پر مسلسل حملوں نے 5 لاکھ سے زائد افراد کو خوف میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے. مچ حملے کی ذمہ داری ناظرین داعش نے قبول کر لی ہے. دولت اسلامیہ کے نام پر یہ درندے جو کر رہے ہیں, جہاد اسلام کے نام پر مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں, جو دین کسی کے جھوٹے خدا کو برا کہنے کی بھی ممانعت کرتا ہو, اس دین کے نام پر خدائے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنے والوں کا قتل عام, آخر یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کیسا جہاد ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے مہمان میرے ساتھ موجود ہوں گے. وزیر داخلہ بلوچستان بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ضیاء لانگف صاحب, سب سے پہلے کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں, لیکن موقع ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو سر کس طرح سے خوش آمدید کہوں. بڑا دکھ کا مقام, بڑی تکلیف کا مقام سر. ان لوگوں کے لیے بلوچستان حکومت کی جانب سے سر کیا کیا جا رہا ہے؟ 2 دن کے بعد تو مقدمہ درج ہوا ہے سر. دیکھیں, یہ پہلے مختلف انویسٹیگیشن ایجنسیز ہوتے ہیں جو انویسٹیگیشن کر کے کیونکہ اس کا مدعی نہیں تھا تو اس میں اتنا وقت لگ جاتا ہے, مسئلہ نہیں ہے. باقی ابھی میں اسلام آباد سے کوئٹہ پہنچا ہوں. یہاں ایک آراستہ اجلاس ہوگا جس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے. شیخ رشید صاحب بھی آ گئے ہیں, ہمارے اداروں کے لوگ بھی ہوں گے. تو یہ ہمارے جو بے گناہ لوگوں کو جس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا, یہ چیلنج ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ ان کے قاتلوں کو ہم پکڑ کے برتناک سزا دیں گے. ضیاء صاحب کتنا جلدی یہ سب کچھ ہوگا؟ سر میں نے ابھی, اگر آپ سن رہے ہوں تو میں نے ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ اس سے پہلے کافی سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اسی طرح سے ہزارہ برادری کے لوگوں نے دھرنے دیے ہیں اور اس کے بعد ان کو اسی طرح سے منتشر کیا گیا ہے ان کے ساتھ کامیاب مذاکرات کر کے. لیکن سر اس وقت بھی کچھ نہیں دیکھا. اب ان والے واقعات میں ابھی تک کوئی گرفتاری, کوئی شخص ایک بھی گرفتار ہوا ہے سر؟ 2 سالوں بعد ایسا کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہے جس میں ہزارہ برادری کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ ایسے درندے ہیں جو جن کا ایک ٹھکانا نہیں ہے, وہ وہاں سے کارروائی کر کے موو کر لیتے ہیں. تو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوگا, سرچ آپریشن ہوگا, جان کیسی کی جائیں گی. کوئی کسر نہیں چھوڑا جائے گا ان قاتلوں تک پہنچنے کے لیے. سر آپ کہہ رہے ہیں 2 سال میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے. سر میں نے 2019 کے کئی سارے واقعات ابھی گنوائے ہیں. خیر مجھے یہ بتا دیجیے کہ کس حد تک اور کتنا جلدی آپ لوگ کوشش کریں گے؟ ہزارہ کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. سر میں ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے ہی بتا رہی ہوں ضیاء صاحب, انہی کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے, سارے ناظرین کو بتائی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کتنا جلدی کوشش کی جائے گی کہ ان لوگوں کو انصاف ملے, اور نہ صرف ان لوگوں کو انصاف ملے بلکہ اگر ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کو مکمل طور پر سیکورٹی فراہم کی جائے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے سر یہ. بالکل حکومت کی ذمہ داری اپنے شہری کو سیکورٹی فراہم کرے. آج جس طرح میں نے آپ کو کہا ایک آراستہ اجلاس ہونے والا ہے, اس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے اس واقعے کے حوالے سے. ٹھیک ہے. آغا رضا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, سابق ایم پی بھی رہے ہیں, ہزارہ کمیونٹی سے یہ آپ کا تعلق ہے. آغا رضا صاحب, جو یقین دہانی اس وقت حکومت کی جانب سے کروائی جا رہی ہے, وہ حکومت کی نیت بھی ہے جلد آپ کے مطالبات کو پورا کیا جائے, لیکن آپ لوگ سر اس سے مطمئن ہیں, ان یقین دہانیوں سے مطمئن ہیں آپ لوگ؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Well, I am really surprised and shocked. آپ کن یقین دہانیوں کی بات کر رہی ہیں؟ ہمیں تو حکومتی حلقوں کی طرف سے ایک ٹیلی فون تک نہیں آیا. کس نے یقین دہانی کرائی ہے؟
ہمیں بلوچستان کی پوری کابینہ میں سے کسی ایک شخص نے آ کے یہاں ان لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی تو بہت دور کی بات ٹیلی فون کر کے اظہار تعزیت بھی نہیں کی. تو بلوچستان کی کابینہ تو کووڈ-19 کی ماری ہوئی ایک کابینہ، پیرالائزڈ کابینہ، ان کو تو کل ہی مستعفی ہو جانا چاہیے تھا کہ جب ہاتھ پیر باندھ کر، آنکھوں پر پٹی باندھ کر لوگوں کو ذبح کیا گیا ہے. دیکھیں دہشت گردی اپنی جگہ، کیا ہم منتظر ہیں کہ 22 سال جس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ اپنایا جاتا رہا اور ہزاروں لاشیں ہم نے اٹھائیں، اس کے باوجود آ کے پھر دہشت گردی کی یہ شکل دیکھنا بھی باقی تھی؟ کیا یہ بلوچستان کو صرف سی پیک کا بہانہ بنا کر، کبھی کلبھوشن یادیو کا بہانہ بنا کر، کبھی طاقت کا جو توازن ویسٹ سے ایسٹ کی طرف منتقل ہو رہا ہے، نئے بلاکس بن رہے ہیں، اور جس طرح سے عرب ریاستیں امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ میں آ کے پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، تو کیا ان سب کا بدلہ ہم سے لیا جائے گا؟ آغا صاحب آپ نے کہا کہ اس حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، تو سر یہ بتائیں ابھی آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں حکومت سے؟ میری بات مکمل ہو تو میں مطالبات بھی دہرائے دیتا ہوں. اس مطالبے میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے، تو جو بدترین شکل دہشت گردی کی اپنائی گئی، تو کیا یہ منتظر ہیں کہ سب خدا نخواستہ بلوچستان اور خصوصاً کوئٹہ سیریا بن جائے یا پھر عراق بن جائے، داعش کو کھلی چھوٹ دے دی جائے؟ دیکھیں آپ آئی ڈونٹ نو کہ کوئٹہ لاسٹ ٹائم کب تشریف لائی ہیں، لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ پورا کوئٹہ شہر اور بلوچستان ایف سی کے کنٹرول میں ہے. پولیس کی نفری الگ سے ہے، بلوچستان بی سی جو ہے وہ الگ سے ہے، تو اور لیویز بھی، یہ سارے فورسز ہیں. ہمیں جب گھر جانا ہوتا ہے تو ان چیک پوسٹ سے جہاں گزرتے ہیں تو اپنا پورا شجرہ نسب ہمیں گلے میں لٹکانا پڑتا ہے، نام، باپ کا نام، دادے کا نام، پردادے کا نام. تب کہیں 1.5 کلومیٹر علاقے میں جہاں ہم کنفائنمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں آج 2021 میں، وہاں ہمیں جانے کے لیے گھنٹوں، کبھی اگر کوئی رکشے میں جاتا ہے تو انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر اس نے بدبختی سے کہیں باہر سے سودا سلف لیا ہو، گروسری شاپنگ کی ہو، ایسے میں یہ دہشت گرد عناصر کہاں سے آتے ہیں، اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. دیکھیں اگر کسی جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے سلاٹر ہاؤس میں، 10 جانوروں کو بھی ذبح کرنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ 10 لوگ ذبح ہوئے ہیں. جو آپ نے بات کی سر وہ واقعی بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں دوبارہ آتی ہوں سر آپ کے پاس آغا صاحب، اور میں آپ سے آپ کے مطالبات جانوں گی، لیکن لانگف صاحب یہ آپ نے گفتگو سنی، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. سر حکومت کو عوام کا باپ کہا جاتا ہے، تو آپ لوگوں نے کہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کیا؟ کہہ رہے ہیں کسی نے تعزیتی ایک کال بھی نہیں کی. وہاں جانا تو ابھی دور کی بات، ابھی وزیر داخلہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا آپ لوگوں کی طرف سے بلوچستان کیبنٹ کی طرف سے ایک کال بھی نہیں کی گئی سر تعزیتی؟ میں ایک ریسپانسبل بندہ ہوں. میں ضیاء صاحب سے بات کر رہی ہوں. سوری آئی ایم ریئلی سوری. جی ضیاء صاحب. ضیاء صاحب آپ لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں؟ ضیاء صاحب سے میں چاہوں گی کہ ضیاء صاحب اگر یہ ہم لائیو شو کر رہے ہیں اور اگر آپ سن رہے ہیں تو خدارہ واپس ضرور آئیے شو میں، کیونکہ آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے. یہ واقعی تکلیف کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہم، لیکن اگر آپ نے کال بھی نہیں کی ہے تو اس کو تو جواب دینا بنتا ہے بلوچستان حکومت کو. آپ مجھے اپنے آغا صاحب آپ مجھے اپنے مطالبات بتائیں گے، پھر طاہر اشرفی صاحب بھی معاون خصوصی برائے وزیر اعظم بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، میں ان کی جانب جاؤں گی. فرسٹ آف آل دیکھیں ہمیں جینے کا حق چاہیے، جتنا ایک عام پاکستانی کو جینے کا حق ہے اس ملک میں، ہمیں بھی جینے کا حق چاہیے. ہمارے بچے آسانی سے اسکول جا سکیں، ہمارے تاجر بازار جا کے تجارت کر سکیں. ہم 1.5 کلومیٹر کے علاقے میں کنفائنمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. آپ کبھی کوئٹہ تشریف لائیے، میں دکھاتا ہوں آپ کو ون تھنگ. اور یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے ہمارے مزدور
ان بیچاروں کی سیکیورٹی کا پراپر انتظام ہو. اب اسی ایک واقعے کو بہانہ بنا کر ان کو بھی گھروں میں نہ ٹھونس دیا جائے. اسی طرح سے قومی شاہراہوں پر جہاں ہمیں ٹیکسیوں سے بسوں سے اتار کر شناخت کر کے سروں میں گولیاں ماری جاتی ہیں، ہماری خواتین کو پاسپورٹ آفس میں لائنوں سے نکال کے سروں میں گولیاں ماری گئیں. یہ سارا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. ہاؤ لانگ ول وی پرسسٹ ود آور پیشنس؟ دیکھیں ایک حد ہوتی ہے، 22 سال بہت بڑا عرصہ ہے، اور ابھی موجودہ واقعہ جو ہوا ہے اس پہ تو میں سمجھتا ہوں اب مزید کیا بات کی جائے. صحیح. اور ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کیبنٹ کو، بلوچستان کی کیبنٹ کو فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے. اگر ان میں ذرا بھی شرم و حیا ہوتی، اگر ان میں بلوچستان کی روایات ہوتی، ہم روایتوں کے امین لوگ ہیں، ہم قبائلی لوگ ہیں، اگر ان میں ذرا سی بھی قبائلیت ہوتی کابینہ میں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا. ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے حزب اختلاف کے ہمارے معزز اراکین یہاں آئے تھے. دیکھیں ان کا ضمیر زندہ ہے ابھی، اسی لیے وہ تشریف لائے تھے یہاں. یہ کوارنٹائن میں پیرالائزڈ کیبنٹ جو ہے، آغا صاحب ہم کیا توقع رکھیں؟ رضا صاحب آپ مجھے سر اگر میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے، میرے ایک اور مہمان بھی موجود ہیں، اگر آپ مجھے مختصراً یہ بتا سکیں سر، تو پھر میں طاہر اشرفی صاحب سے بات کروں گی. آپ مجھے یہ بتا دیں، یہ آپ کو بلوچستان حکومت سے تو آپ کو کوئی امید نہیں ہے، لیکن سر وزیر اعظم صاحب یہ نئی حکومت ہے، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ دیکھیں گے اس معاملے کو، ان سے کوئی امید ہے آپ کو؟ ابھی یہ رویہ آپ نے دیکھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاق سے کوئی آئے، بلکہ ہم وزیر اعظم صاحب سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں، ایک جوڈیشل انکوائری کمیٹی بنائیں اور ہمیں انصاف دلوائیں. یعنی ہزارہ برادری کو اگر کوئی امید ہے تو وہ صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جن کا نمائندہ وزیر داخلہ وہ بلوچستان پہنچ بھی رہے ہیں. طاہر اشرفی صاحب، میں انتظار کے لیے آپ سے معذرت بھی چاہوں گی اور آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گی. آپ نے گفتگو سنی تو میں سب سے پہلے آپ سے یہی بات کر لیتی ہوں، وزیر اعظم کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، انہی کی طرف ہی امید باندھی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم ہی شاید ان معاملات سے ان کا پیچھا چھڑوا سکتے ہیں. سر کتنے زیادہ کنسرن ہے وزیر اعظم صاحب اس معاملے کو لے کر؟ کتنی جلدی ان لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے اور جو ان کے مطالبات ہیں اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے تو میں اپنی تمام جو ہزارہ برادری ہے، بلکہ پوری پاکستانی قوم سے، یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، جس طرح ان کا قتل عام کیا گیا، جس طرح وحشت اور درندگی اور دہشت جو ہے وہ ان کے ساتھ روا رکھی گئی، اس پر مذمت یا افسوس یہ بہت چھوٹے الفاظ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عملی طور کے اوپر اقدامات نہیں ہوں گے ان کا اعتماد بھی بحال نہیں ہوگا. آج لاہور میں تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے اس واقعے کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان کو جب یہ واقعہ ان کے علم میں آیا اس وقت سے لے کر اب تک وہ لمحہ بلمحہ اس معاملے میں انہوں نے بڑے سخت احکامات جاری کیے ہیں. ملک کے تمام جو سلامتی کے ادارے ہیں، ایف سی ہے، باقی ہیں، کہ مجرموں کو پکڑا نہیں جانا چاہیے، کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان حکومت جو ہے اس کو بھی ایسے اقدامات فوری طور پر اٹھانے چاہیے. بالکل. میں آقا رضا صاحب میں آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ ساتھ موجود تھے. علامہ صاحب مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیجیے گا سر، پھر آپ اگلے سیگمنٹ میں بھی میرے ساتھ ہی موجود ہیں. یہ جن لوگوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے، یہ کس قسم کے، کس قماش کے لوگ ہیں؟ اس نام پر وہی کلمہ پڑھتے ہیں اور انہی کلمہ گو کو اس طرح سے مار دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب میں تو ہم غیر مذہب کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ کس قسم کی ترویج ان کے ساتھ ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں گزارش کروں، یہ درندے ہیں، ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ انسانیت سے کوئی تعلق ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہمارے وزیر خارجہ نے چند دن پہلے بتایا تھا قوم کو، پوری دنیا کو ہم بتا رہے ہیں
کہ ہندوستان ان دہشت گردوں کو جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ افغانستان کے اندر ان کی سرپرستی کر رہا ہے، ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا ہو، پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات پیدا ہوں. لیکن انشاءاللہ یہ خالی ہزارہ کے لوگوں کا قتل نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا قتل ہے. یہ میرے بچے ہیں، یہ اس قوم کے بیٹے ہیں، یہ اس قوم کے بچے ہیں. اور انشاءاللہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ہمارے سلامتی کے ادارے، ان سب کا عزم ہے کہ یہ جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیسٹ کیس ثابت ہوگا. الحمدللہ ہم نے دہشت گردی کے اوپر اس قوم اور اس فوج نے مل کر قابو پایا ہے. علامہ صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں. میں اگلے سیگمنٹ کی جانب جا رہی ہوں. ناظرین، ایک طرف یہ مائیں ہیں، ان 10 لوگوں کی مائیں ہیں جو سینہ پیٹ رہی ہیں، رو رہی ہیں اپنی اولادوں کے لیے، لیکن ایک طرف ایک وہ چہرہ بھی ہے ماں کا جو کہیں کہیں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جو بڑا اذیتناک ہوتا ہے. اسی ماں کے حوالے سے اب میں بات کرنے لگی ہوں. پیش آ سکے گا کیسے کوئی حادثہ مجھے، ماں نے کیا ہوا ہے سپرد خدا مجھے. دنیا کی ہر اولاد کو یہی برہم ہوتا ہے کیونکہ ماں ہوتی ایسی نعمت ہے، لیکن یقیناً ہر ماں نہیں. اور مجھے ایسا کہنے پر مجبور کیا ہے گلشن اقبال کی مریم بی بی نے، جس نے اپنی 2 سال کی معصوم سی بیٹی کو 6 منزلہ عمارت سے نیچے پھینکا. لیکن کہتے ہیں کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں جب فیصلہ بارگاہ حق سے ہو. تو ماں نے تو قتل کی نیت سے بچی کو پھینک دیا، لیکن نیچے موجود لوگوں نے گاڑیوں کے کورز کے ذریعے انہیں بچھا کر بچی کو کیچ کر لیا. یوں یہ ننھی سی معصوم سی جان، اس کی جان بچ گئی. الحمدللہ اب بچی ٹھیک بھی ہے. بچی کو پھینکنے کے بعد یہ سرپھری خاتون نے خود بھی موت کو گلے لگانے کی کوشش کی. محلے کے جوان دوڑے، بالکنی تک پہنچے، لیکن خاتون پہنچ سے دور ہو چکی تھی، جو تاروں میں الجھتے ہوئے نیچے آ گری. جناح اسپتال میں زیر علاج ہیں. خاتون کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. ڈاکٹر سیمی جمالی خاتون کو ذہنی مریضہ کہہ رہی ہیں. پولیس ایسا دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ خاتون نشہ کرتی تھی. خاتون کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ نیو ایئر نائٹ پر امی کے ساتھ باہر گئے تھے کھانا کھانے کے لیے، اس وقت امی بالکل ٹھیک تھی. خاتون 4 بچوں کی ماں ہیں. 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اپنی دادی کے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ 2 سالہ یہ معصوم بچی ایمان یہ اکیلی اپارٹمنٹ میں اپنی ماں مریم بی بی کے ساتھ رہا کرتی تھی. خاتون پر ان کے شوہر کو 8 سال پہلے قتل کرنے کا الزام بھی ہے، جبکہ پولیس کہتی ہے کہ خاتون نے چند سال پہلے بھی زہریلی دوا پی کر خودکشی کی کوشش کی تھی. لیکن اس سارے معاملے کے بارے میں 35 سالہ مریم بی بی یہ خود کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہیں. ذرا ان کی کہانی سنیں پہلے. کافی ٹائم سے ایسا چل رہا تھا. میں نے ایک گھر چینج کیا، پھر میں نے دوسرا گھر چینج کیا، پھر میں اپنی والدہ کے گھر گئی ہوں. والدہ کے گھر سے پھر میں یہاں پہ آئی ہوں. اس سے پہلے میرے ساتھ یہ ہوا، میرے میاں کو وہ گہنوار ہیں، ان لوگوں نے مار دیا. میں اس لیے کودی، وہاں پہ لڑکے کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور ادھر بھی ٹینکی کے اوپر میری چھت کے ادھر لڑکے کھڑے ہوئے تھے، اور ادھر گیلری میں بھی. وہ بول رہے تھے آپ آ جاؤ یہ بچی دے دو. اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ خاتون کا دوسرا شوہر کون ہے اور کہاں ہے؟ کیوں اب تک اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے نہیں آیا؟ اور خاتون کا پہلا شوہر کون تھا جس کے قتل کا الزام مریم پر عائد کیا گیا ہے؟ ان سوالوں کا جواب کھوجنے کی ضرورت ہے. جاننے کے لیے مجھے عامر مجید اس وقت جوائن کر چکے ہیں. عامر ذرا بتائیے گا اس سارے معاملے کے درمیان جو کچھ یہ چیزیں جو سوالات سامنے آئے ہیں اٹھے، ان کے جوابات مل پائے ہیں ابھی تک؟ خاتون کے دوسرے شوہر کا پتہ چل سکا ہے؟ خاتون پر کیوں الزام لگ رہا ہے پہلے شوہر کے قتل کا، یہ پتہ چل سکا ہے؟ جی بالکل کرن، ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے تحقیقات کی ہیں. پولیس، ان کے رشتہ دار، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان سے رابطہ کیا ہے، تو حیرت انگیز جو معلومات ہیں وہ سامنے آئی ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں. جب خاتون نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو اس کے دوران ان کا مکالمہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ بیوہ ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، ان کے میاں انتقال کر چکے ہیں، اور میں انہیں کہیں ذکر نہیں کیا کہ ان کے کوئی دوسرے شوہر بھی ہیں. اس کے ساتھ ہی جیسے یہ تحقیقات آگے بڑھی تو انکشاف یہ ہوا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں اپنے جو پہلے ان کے جو شوہر ہیں شہزاد، ان کے مرڈر میں بھی ان کو جو ہے گرفتار کیا جا چکا ہے.
शहजाद को 8 साल कबल जो है वो कत्ल किया गया और इनकी लाश जो है वो फेंकी गई सोराब गोट में। जब कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ PIB थाने में तहकीकात शुरू हुई तो इंकशाफ हुआ कि इसके मर्डर में इसकी वाइफ, इसकी जो सास हैं वो, इसके साले और जो है इनके अजीज़ व अकारिब मुलविस हैं, जिस पर इनको गिरफ्तार भी किया गया। पहले शॉट से शहजाद से इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़े अब्दुल वासे हैं, फिर 2 बेटियां हैं, एक का नाम मुकद्दस है, एक का नाम राबिया है, वो भी इनके साथ रहती हैं। लेकिन जो तीसरी बच्ची है ईमान, जिसको इन्होंने फेंकने की कोशिश की, ये किसकी बच्ची है ये ताहाल मालूम नहीं हो सका है। पुलिस का ये कहना है कि ये खातून ने आज जो सारी कहानी बताई कि इनको गैंगवार ने इनके बच्चों को जो है मारने की कोशिश की, इनके मियाँ को मारा है, इस तरह की ना बात उन्होंने पहले ना पुलिस को बताई है, ना ही हमारी तहकीकात में ये सामने आया। हाँ, ये ज़रूर सामने आया है कि इनकी जो पहले शोहर थे शहजाद, उनके कत्ल में इनकी पूरी फैमिली मुलविस थी और इनकी जो वालदा है इनकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, जिस पर शहजाद जो है वो अटल रहा। लेकिन उसके बाद भी जो है उन्होंने शहजाद को रास्ते से हटाने के लिए इनका कत्ल किया। तो पुलिस अब सारे मामले की तहकीकात कर रही है, जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए और ये खातून का जो बयान उसको मद्देनजर रखते हुए मुकदमे दर्ज करने की तरफ जा रही है। ठीक है, अहम तरीन बाब हक़ाइक़ सामने लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मजीद। अलामा साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इस सारे मामले के दरमियान एक और पहलू भी जो हमें देखने को मिला है ना, वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, वो सुनवाना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ एक तरफ बेहिस माँ नहीं थी जिसने अपनी बेटी को 6 मंजिला इमारत से फेंक दिया, फिर खुद भी गिर गई। इस मंजर को आजकल हम मुसलसल देख रहे होते हैं कि जहाँ कुछ हो रहा होता है, बजाय लोग किसी की मदद करने के हम उसको शूट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस मंजर को शूट करने के साथ साथ जिस तरह की कमेंट्री हो रही थी ना, वो सुनिए ज़रा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देख सकते हैं लाइव खुदकुशी का मंजर, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 13D2, रेलवे सोसाइटी। लाइव मंजर देखें आप, लड़की का पता नहीं कूदेगी नहीं कूदेगी, और आवाम देख सकते हैं नीचे बहुत सारी है आवाम है, और ये लटकी हुई है। 6 मंजिला इमारत है ये, और नीचे आवाम, पुलिस सब आ चुकी है, देख सकते हैं। अलामा साहब, एक तरफ ये माँ हैं जिन्होंने खुद भी खुदकशी की कोशिश की और साथ में मैं तो इसको यही कहूँगी कि कत्ल करने की कोशिश की अपनी बेटी को फेंक कर, और दूसरी तरफ ये बेहिस माशरे के वो लोग हैं जो इसको एक फिल्म की तरफ फिल्मा रहे हैं, और साथ में जुमले भी कि खुदकुशी पता नहीं करेंगी नहीं करेंगी। ये देखिए, ये बराह रास्त मंजर, ये माशरती बेहिसी, बदतरीन बेहिसी। पहले तो मेरा ख्याल है हमारे जो इदारे हैं, पुलिस है या दूसरे, उन्हें इस शख्स को गिरफ्तार करना चाहिए जो यहाँ तबसरे कर रहा है खड़े होके और कह रहा है कि देखो जी लाइव देखो। हम ये रेटिंग के चक्कर में और शोहरत के चक्कर में इस गंद में इस हद तक हम चले गए हैं कि हमारे यहाँ एहसास नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई। इंसानियत हमारी मरती चली जा रही है। मुआशरा हमारा आखिरी इन्हितात के आखिरी उसके ऊपर है। कई ये एक वाक़या नहीं है, बहुत सारे वाक़यात में हम देखते हैं कि ज़ख्मी पड़ा हुआ है सड़क पे, हम उसकी वीडियो बना रहे हैं कि उसे उठाता नहीं है कि उठा के उस गरीब को जो है साइड पे कर दें या उसके ज़ख्म के ऊपर कोई मरहम लगा दें या उसे अस्पताल ले जाएं। पहले हम सुनते थे आज से 10 साल पहले कि कोई हादसा हो जाए कोई सड़क के ऊपर तो इसलिए अस्पताल नहीं ले जाते कि पुलिस तंग करती है, लेकिन अब तो इसलिए नहीं ले जाते कि हमने उसकी वीडियो बनानी है, फिर हमने उसे फेसबुक पे लगाना है, फिर हमने उसे यूट्यूब पे फेंकना है, फिर उसकी रेटिंग आएगी। फिर तो ये एक बेहिसी है जो मुआशरे में बढ़ती चली जा रही है। हम सब का ये हाल है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे और इसके अंदर हम सबको अपना किरदार अदा करना है, हमें जगाना है। मैं कल कोई एक चीज़ देख रहा था, इस वक्त मेरे पूरी तरह जहन में नहीं है, वहाँ भी ऐसा ही मंजर था कि लोग पिटता देख रहे हैं, मारता हुआ लोगों को देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कोई आगे होके नहीं कहता कि भाई क्यों लड़ रहे हो, बैठ के बात कर लो, क्यों एक दूसरे के सर फाड़ रहे हो, क्यों मियाँ बीवी, अगर मियाँ बीवी भी सड़क पे कोई किसी औरत को मार रहा हो वो हम वीडियो बनाएंगे। तो ये आप याद रखिए कि इन हाथों ने जब अल्लाह के सामने जाना है तो इन्होंने भी जवाब देना है।
اور یہ نہیں ہے ہم تو امتی وہ ہیں کہ جس کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. کنتم خیر امہ، ہمیں بہترین امت کیوں کہا گیا ہے؟ ہم اچھی امت کیوں ہیں؟ علامہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، میری دعا ہے کہ یہ بات دیکھنے والوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں اترے. جو بڑی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو پولیس میں اصلاحات اب تک نہیں ہوئی ہیں، 2.5 سال ہو گئے، لیکن ایک کے بعد ایک سڑک پر جو قتل ہوتے ہیں اس کی نظر اسامہ بھی ہو گیا. اس پر بات کروں گی بریک کے بعد. ناظرین وفاقی حکومت کے اس فیصلے پر سب سے پہلے لبیک کرتے ہوئے پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، لیکن کیا پرائیویٹ اسکول حکومتی فیصلہ ماننے کو تیار ہیں؟ کیا مدارس جہاں 26 لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہیں وہ حکومتی فیصلے پر عمل کرنے کو تیار ہیں؟ کیا کیمبرج اور آکسفورڈ سسٹم کو یکساں نظام تعلیم کے لیے کنونس کر لیا گیا ہے؟ پنجاب نے تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، لیکن کیا دیگر صوبے بھی اس کے پابند ہوں گے؟ یا 18ویں ترمیم کے بعد یہ بھی ان کا اپنا فیصلہ یہ ہوگا؟ کیونکہ سندھ کے وزیر تعلیم کہہ چکے ہیں کہ وہ وفاق کا نصاب نہیں مانتے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا سوال ہے، بڑا عام سوال ہے. بہرحال حکومت کہتی ہے پہلے مرحلے سے نرسری سے 5ویں کلاس تک، اور اگلے سال یعنی 2022 میں 6ٹھی جماعت سے میٹرک تک کا نصاب تعلیم ایک جیسا ہوگا. تو اسی پر بات کرنے کے لیے مہمانوں میں مجھے جوائن کر چکے ہیں کاشف مرزا صاحب ہیں جو کہ آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ راجہ یاسر ہمایوں صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں پنجاب میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. سر سب سے پہلے تو کاشف مرزا صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ وفاقی حکومت کا یہ اعلان؟ اور بار بار خان صاحب اس بات کو کرتے رہے، اور پھر اب پنجاب نے جس طرح سے سب سے پہلے انیشیٹو لیتے ہوئے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. دیکھیں جی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو سنگل نیشنل کریکولم کا جو آئیڈیا ہے، اٹس اے گریٹ آئیڈیا. ہم مکمل طور پہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اگر یہ سنگل نیشنل کریکولم ہے تو. لیکن اس میں او لیول اے لیول اسٹریم کو، جس کو ہم ایلیٹ کلاس اسٹریم کہتے ہیں، جنہوں نے ہمارے اوپر صدیوں سے رول ہی کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے. اب رہ گئی ہے یہ سنگل تو رہا نہیں. تو پھر دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم ہے کیا تھا. یہ 2006 کا جنرل پرویز مشرف صاحب کا وہ پلان تھا جن میں انہوں نے اس کو انٹروڈیوس پہلے بھی کیا. آؤٹ لائن بنانا، اس کو شیپ دینا، یہ آلریڈی موجود ہے. اس کے اوپر بہت ڈبیٹ بھی ہوئی، ورکنگ ہوئی. اس سے امپورٹنٹ جو چیز تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی منشور بھی ہے، وہ یہ تھا کہ یکساں نظام تعلیم، نصاب تعلیم اور نظام تعلیم میں فرق یہ ہے کہ نظام کے اندر نصاب اس کا کمپوننٹ ہے جس پہ کوئی کاسٹ نہیں آتی سوائے پیپر ورک کے. اصل کام آتا ہے ان اگلے 3 کمپوننٹس میں. دا فرسٹ ون ہے کہ اس میں ٹیچر ٹریننگ، آؤٹ آف اسکول بچوں کو واپس لانا، اور تیسرا مسنگ فیسلٹیز کو دور کرنا، جس میں آپ نے وعدے کیے تھے کہ جی ڈی پی کا 7% خرچ کریں گے. اور جب امپلیمنٹ کی بات آئے گی وہ آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے. جب بجٹ نہیں ہوگا تو یہ ایک خواب رہ جائے گا. تو اس حوالے سے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہے. ہم راضی ہیں، ہم آپ کے دستے بازو ہیں. آپ سنگل نیشنل کریکولم انٹروڈیوس کریں، آپ امپلیمنٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. سر آپ نے اسپیسیفائی کیا کاشف صاحب، آپ نے ایلیٹ کلاس کے لیے کہا کیمبرج سسٹم کو، آکسفورڈ سسٹم کو. کیمبرج سسٹم سر آلموسٹ 20%، 1 to 2% آکسفورڈ سسٹم آ جاتا ہے سر. تو یہ تمام لوگ اس 1 یونٹ پر سر کنونس ہیں؟ میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس میں اگر یہ دیکھا ہے کہ وہ تو ان کو ایگزامپٹ کر دیا گیا. ان کو کہا کہ جی آپ تو چونکہ ہمارے اوپر حکمران طبقہ ہے، آپ نے حکمرانی کرنی ہے، آپ کو تو اس کو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں. لہٰذا یہ چھیڑنا ہے صرف جو ہے پبلک اسکول، لو کاسٹ اسکول، اور جو آپ کا مدارس ہیں. مدارس میں آلریڈی انگلش پڑھائی جا رہی ہے، مدارس میں آلریڈی میتھ بھی پڑھایا جا رہا ہے. راجہ صاحب یہ وہ والے مدارس نہیں رہے. سر میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات. راجہ صاحب یہ تو اگر یہ 20% پلس 1%، 21% الگ ہو گیا تو یہ 79% بچا. سر یہ کیا سسٹم ہے؟ کیمبرج کو، آکسفورڈ کو چھیڑا ہی نہیں گیا یہ یکساں نظام تعلیم یا نصاب تعلیم کے لیے. سر میرا خیال ہے وہ 100% ایکوریٹ بات نہیں کر رہے، بڑی مناسب بات کر رہے ہیں. لیکن کیمبرج کو سی آئی ای کو آن بورڈ لیا گیا. پہلی بات تو یہ کلاس 1 سے 5 تک تو آپ ایگزیکٹلی او لیول اے لیول کا کریکولم نہیں پڑھا رہے ہوتے. آپ ہم نے ایک براڈر آؤٹ لائنز دینی ہے کہ یہ چیزیں پڑھنی ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی فالتو بھی پڑھانا چاہتا ہے تو اس کو بھی پہلے اس کو اپروو کرانا پڑے گا ہمارے بورڈ سے. اور یہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں. اس میں آبویسلی سب کو ایک سیم سنک لانا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے.
اس سے بچے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, اسکول بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. راجہ صاحب تھوڑی سی آسانی کر دیں گے اور میرے لیے آسانی کر دیں, وہ کون سی ایسی ضروری چیزیں ہیں لے لیا ہے راجہ صاحب, وہ کون سی ایسی ضروری چیزیں ہیں جو مدارس کو بھی, دیگر پرائیویٹ اسکولز کو بھی, سرکاری اسکولز کو بھی پڑھانا ضروری ہے؟ دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے جس طرح پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ میں بھی آپ نے کوٹ کیا کہ سائنس بھی پڑھیں مدارس کے بچے, میتھمیٹکس بھی پڑھیں, انگلش بھی پڑھیں, اس کے علاوہ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں جو ان کا ایک کریکولم کا, ان کے بنیادی کریکولم کا حصہ ہے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ان کو نہیں پڑھائی جا رہی. اس کے بعد آپ کا میٹرک لیول پہ یا او لیول یا جو بھی ہے, جو ایگزٹ ایگزام ہوتا ہے اس میں آپ کی لرننگ آؤٹ کمز کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اور اگر کیمبرج کی یا انٹرنیشنل سسٹمز کی لرننگ آؤٹ کمز کی فی الحال ریکوائرمنٹ زیادہ ہے تو یکساں نظام تعلیم تبھی آئے گا جب یہ ریکوائرمنٹ برابر ہوگی. اور ہمیں اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کر کے, بجائے کہ اس پہ ہم کہیں کہ جی وہ حکمران ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیسیکلی ایک انٹرنیشنل سسٹم کمپیریٹیولی ہم سے بہتر ہے, ہم نے اپنے آپ کو اوپر لے کے ان کے مقابلے میں لے کے جانا ہے. سر تعلیم کے حوالے سے سر تمام اسٹیک ہولڈرز, پہلے دن تو راجہ صاحب آپ کے ساتھ آپ لوگوں نے ان کو کنونس کر لیا ہے, مدارس کو کنونس کر لیا ہے, میتھمیٹکس کے لیے, سائنس کے لیے کہ یہ ساری چیزیں پڑھانا ضروری ہیں مدارس میں, سر کنونس ہو گئے وہ, پلس یہ کہ اس کے لیے فیسلٹی ہوگی کیا؟ کمیٹی میں یہ جو فیڈرل لیول پہ کمیٹی بنی تھی جی, اس میں سب ممبرز تھے شامل, اور میرا خیال ہے کوئی 60-70 لوگ تھے. انہوں نے بیٹھ کے اس کو ڈیلیبریٹ کیا. پرائیویٹ سیکٹر بھی تھا اس میں پبلک سیکٹر بھی تھا, مدارس بھی تھے, کیمبرج بھی تھا, اور سب نے ایگری کیا کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہم کریں گے. اور اس کے بعد یہ پنجاب کو بھیجا گیا, ہم نے یہ بل اپروو کروایا پنجاب میں کیبنٹ سے, اور ساری ڈیلیبریشنز کے بعد. تو یہ تمام لوگ آن بورڈ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی کوئی آؤٹ آف دا بلو آ گیا. اس پہ 1.5-2 سال ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر سب مان گئے ہیں اور اگر سب نے اکٹھا یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر کاشف صاحب اس سے کیوں انکاری ہیں؟ بریک لینا, ایک چھوٹا سا اس بات کا جواب لیتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. جی کاشف صاحب, آپ کے لیے سوال چھوڑ کے گئی تھی سر, جب سارے لوگ ان کا اتفاق ہو گیا تو آپ کیوں انکاری ہیں سر؟ نہیں جی میں نے تو قطعاً نہیں انکار کیا. ہم تو کہتے ہیں ہم پرائم منسٹر کے اس انیشیٹو میں, یہ تو ہمارا اپنا مطالبہ ہے, ہونا چاہیے, ہم ساتھ ہیں, لیکن تب ساتھ ہے نا جب آپ اس کو سنگل بنائیں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آن بورڈ کرنے کی بات کی گئی, اسٹیک ہولڈر سے قطعاً نہیں پوچھا جاتا. یہ من پسند لوگ ہوتے ہیں 4-5-6 جن کو بلایا تھا. 46% کی نیشنل کریکولم کونسل ہے جس میں سے اسکول ایجوکیشن میں محض 4 سے 5 لوگ ہیں, اور وہ بھی من پسند ہیں. جو 2,07,000 اسکولوں کی نمائندہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہے, ہمیں قطعاً کسی اسٹیج پہ آن بورڈ نہیں کیا گیا. اور جب آپ نے آن بورڈ نہیں کیا ہے اور آپ اس پہ اب بھی مصر ہیں, تو آپ کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مدارس بھی اس وقت انگلش, میتھ اور سائنس پڑھا رہے ہیں, ان کا سلیبس دیکھ لیں. اور یہ بھی میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, اب آپ کا جو مسئلہ ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ کو بلایا نہیں گیا, یا پھر یہاں پر کچھ نقص ہیں جو شاید آپ جاتے تو وہ نقص کو ختم کرنے کی کوشش کرتے؟ نہیں, میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں, یہ ایک سسٹم ایسا ہے جو کہ جسٹ آپ کا فریم ورک پالیسی ہے. اس کے بعد کے جو اصل کام ہے وہ کیسے وہ آپ امپلیمنٹ کریں گے. 18 امینڈمنٹ کے تحت سندھ آلریڈی اس کے خلاف ہے. دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اگر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو ٹیچر ٹریننگ کہاں سے ہوگی, اس کے لیے پیسہ نہیں ہے. پھر آپ نے مسنگ فیسلٹیز کہاں سے کرنی ہے, چاہے وہ پبلک اسکول ہو, پرائیویٹ ہو, مدارس ہو, ان سب کے بچوں کے پاس یکساں آپ کے پاس فیسلٹی ہوں گی تب یہ امپلیمنٹ ہوگا. اگر آپ کتابیں بنانے کی بات کریں گے تو آج کی تاریخ میں بھی اس کے تحت کتاب مارکیٹ میں نہیں ہے. یہ جو اس وقت جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو سیشن کو سپٹمبر میں لے جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں بک نہیں, اور سپٹمبر تک آپ اس لیے لے جا رہے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے ان بچوں کو ملے. ان کا سال آپ نے پہلا سال ضائع کیا, 85 دن دوسرا میرے پاس. راجہ صاحب آپ کا بھی جواب چاہیے سر. یہ ایسوسیشن سے جب ان لوگوں کو تمام لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا ہے سر, تمام لوگوں کی بات نہیں پوچھی گئی, تو پھر اس کو کامیاب کیسے کریں گے اس پروجیکٹ کو؟ کیا یہ نوٹیفیکیشن تک کی بات رہے گی سر؟ آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر اسٹیک ہولڈرز تو اب آپ پورے ملک کے ساتھ تو کنسلٹیشن کرتے نہیں ہیں. جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں لوگوں سے ہی ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں نا. تو آپ کا, اگر میں بھی منسٹر ہوں تو اس لیے منسٹر ہوں کہ پہلے ووٹ لے کے الیکٹ ہو کے آیا ہوں, یا ہماری گورنمنٹ اگر پاور میں آئی تو ہم عوام کے نمائندے ہیں بیسیکلی. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری کنسٹیٹوئنسی سے کنسلٹیشن کر رہے ہوں. یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے بہت سارے نمائندے موجود تھے, اور ان کے جو 7 ہیں, اگر 46 میں سے 7 ہیں
تو 7 لوگ بھی تو پروجیکٹ کامیاب ہوگا کوئی کسی کو نہیں مانتا تو یہ اس کا مسئلہ ہے. ان کی کتنی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں, میں اس پہ ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتا. سر کامیاب ہوں گے, پروجیکٹ کامیاب ہوگا, کام نہیں ہے, امپلیمنٹ ہو جائے گا سر, امپلیمنٹ کروا لیں گے, کتنا ٹائم لیں گے؟ کامیاب بھی ہوگا. اور ایک کوئی آپ کو سیکرٹ آف گیٹنگ ہیڈ از گیٹنگ سٹارٹڈ, آج شروع ہوگا تو انشاءاللہ پھر کسی جگہ پہ بھی جائے گا. اگر شروع ہی نہیں کریں گے تو پھر کامیاب کیسے ہوگا؟ چلیں سر دعا ہے ہماری کہ یہ شروع ہو, صرف نوٹیفیکیشن تک بات نہ رہے. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا موجود تھے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ناظرین سے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.